अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुतल्लिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी काबीना ने ये सिफारिश की गई थी वज़ारत दाखिला और पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसको मंजूर किया है। इसकी मज़ीद डिटेल्स भी आ रही हैं, उसको प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि TLP के ऊपर पाबंदी लगी हो। इससे पहले भी 2021 के अंदर TLP के ऊपर कुछ रोज़ की पाबंदी लगी, लेकिन उसके बाद फिर उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने TLP के साथ मुज़ाकरात कर लिए और मामला सॉर्ट आउट होने के ऊपर वो पाबंदी हटा दी गई थी। अब एक हिस्ट्री भी है, ये जो जमात है ये मुतनाज़े रही है, ख़ास कर 2017 में जो इन्होंने फैज़ाबाद के ऊपर धरना दिया, उसके बाद से मुतअद्दिद इन्होंने प्रोटेस्ट्स किए, मुतअद्दिद इन्होंने हड़तालें, मुज़ाहरे, और ये सारे के सारे जो मुज़ाहरे थे इनमें तशद्दुद का उनसर था, इनमें कहीं ना कहीं तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दहशत फैलाने का उनसर मौजूद था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि वो सख्त कार्रवाई जो कि कहा भी जाता था, इसके ऊपर बड़ी दफ़ा तज्जिया तबसरा भी होता रहा, वो नज़र नहीं आई। इस बार ये जो पाबंदी लगी है, इसमें कितनी संजीदगी है, आगे क्या मज़ीद इसके पड़ाव हैं, ये सब कुछ अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कि फैज़ाबाद धरने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सजेशंस दी, अपनी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, उसके अंदर ये बहुत बड़ा सवाल था कि इस जमात से मुतल्लिक ये तासुर मौजूद रहा कि इनको रियासत की पुष्पनाही हासिल रही है। इस इक़दाम से वो तासुर कहाँ तक ज़ायल होगा और आने वाले दिनों में इंतहा पसंदी से मुतल्लिक ये इक़दाम कितना मौसर साबित होगा, ये अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब। भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहते हैं। सर, ये बताइएगा, ये जो सख्त अप्रोच अपनाई जा रही है, क्या हम समझें कि अब यही ये रियासत का मौक़िफ़ है और आइंदा से नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, और इसके असरात क्या होंगे? जी मैडम शेख, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुना ऐसे ही जा रहा है कि रियासत का एक ही मौक़िफ़ है, हार्ड स्टेट, ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस। किसी भी जमात, गिरोह, खा वो मजहबी हो या सियासी हो, उसको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पूरा मुल्क बंद कर दे और वो जलाओ घिराव करे, तोड़ फोड़ करे। अब इससे भी आने वाले दिनों में सुना जा रहा है कि सख्ती होगी इस हवाले से, और किसी को किसी हुकूमत या रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी बिल्कुल ठीक है ये सवाल कि ऐसे इक़दामात से इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक मौसर कदम ये उठेगा। और ये भी ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैज़ाबाद धरने वाला डिसीजन था उस पर अमल कर लिया जाता, और अगर पहले ही इतना हार्ड स्टांस ले लिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना देखना पड़ती। अब मुझे बताइए, इंतशार फैलाना, पुरतशद्दद एहतजाज, जलाओ घिराओ, निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, फ़िरकावारियत को फ़रोग़ देना और पुलिस एहलकारों पर गोली चलाना, इस अब क्या रह गया है? इसके बाद आप समझते हैं कि कोई भी जमात अगर ये करती है तो उसको उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और फिर एक और है कि अभी मज़ीद डिटेल्स नहीं मैंने देखी, लेकिन सुना जा रहा है कि 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जहां इन्हें भी अपने दिफा का हक मिलेगा। और ये भी है कि जब पाबंदियां लगती रहती हैं उसके बाद नई नामों से जमातें फिर आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी मकसद है हमारा इंतहा पसंद रवैयों को रोकना, इंतहा पसंद चीज़ों को रोकना और इंतहा पसंदी को रोकना। मैडम शेख, चंद दिन पहले आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा कि ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका में 2700 शहरों में एहतजाज हुआ, 70 लाख लोग निकले। हमारे यहाँ तो ये मिलियन मार्च बदनामी होके रह गया। बेचारा मिलियन मार्च भी रोज़ शर्मिंदा होता है कि चंद हज़ार लोग होते हैं और उसको मिलियन मार्च का नाम दे दिया जाता है। वहाँ 2700 शहरों में 70 लाख लोग निकले और उनका मौक़िफ़ था कि नो किंग्स,
یعنی ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے، جمہوری صدر چاہیے. آپ ٹرمپ صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آمرانہ اقدامات ہیں، ان سے باز رہیں. ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک کہیں کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا، کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کہیں کوئی کاروبار زندگی نہیں رکا، اور 70 لاکھ لوگ 2700 شہروں میں. اور دوسری طرف کہیں کوئی آنسو گیس نہیں پھینکی گئی، کہیں کوئی ماریں نہیں پڑیں، کہیں کوئی پھینٹیاں نہیں پڑیں، کہیں کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، کہیں کوئی جھڑپیں نہیں ہوئیں، کہیں کسی پر گولی نہیں چلائی گئی، اور کہیں اس امریکہ کی حکومت خواہ وہ اسٹیٹ کی ہو یا وفاقی ہو، اس نے طاقت کا بے معنی استعمال نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ان کی ریڈ لائن کہاں ہے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی ریڈ لائن کہاں ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ حکومت اور ریاست کی ریڈ لائن کہاں سے ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے. میڈم شیخ، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نفرت پھیلائے، اشتعال انگیزی پھیلائے، توڑ پھوڑ کرے، جلاؤ گھراؤ کرے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کفر کے فتوے بانٹے. کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے وہ طے کرے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مسجدوں، مدرسوں، ممبر رسول کا دین کے الٹ، دین کی تعلیمات کے الٹ یا غلط استعمال کرے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کا جب جی چاہے اپنے جائز یا ناجائز مطالبات کے لیے سڑکیں بند کر دے، موٹر وے بند کر دے، کاروبار زندگی بند کر دے اور حکومت کو بلیک میل کرے. کہیں نہ کہیں آ کر اس حکومت اور اس ریاست کو آگے آنا پڑے گا اور روکنا پڑے گا. اور جب نہیں روکتے تو تب بھی الزام لگتا ہے کہ یار یہ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے حکومتی رٹ. اور جب روکتے ہیں تب بھی الزام لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا آمرانہ طرز عمل. تو دونوں طرف تالی دونوں ہاتھ سے آخری بات میڈم شیخ بجتی ہے، اور وہ یہ بجتی ہے کہ احتجاج کرنے والوں پر بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ریڈ لائن کہاں ہے، اور جو حکومت یا ریاست ہے ان کو بھی ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ریڈ لائن کہاں ہے. تو میرا خیال ہے یہ صرف ایک جماعت کا معاملہ نہیں، ایک سیٹ کر دینا چاہیے ایک چیز کہ اس کے بعد کوئی یہ جرت نہ کرے کہ ریاست کی حکومت کو بلیک میل کرے. محمل بھٹی صاحب نے بہت سارے چاہیے استعمال کیے، اس پر ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. چاہیے تو بہت کچھ تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں یہ دیکھا نہیں گیا. ابھی میں نے انٹرو میں بھی حوالہ دیا، اسی طرح سے ہوا کہ یہی جماعت یا دیگر جماعتیں جب انتہا پسندی پھیلاتی تھی، پرتشدد احتجاج کرتی تھی، تو کہیں نہ کہیں لچک دکھائی جاتی تھی، مذاکرات کیے جاتے تھے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ایون بین کی ڈکلیریشن پاس کرنے کے بعد بھی. کیا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ یہ فالو تھرو ہوگا اور اس دفعہ زیرو ٹالرنس ہے؟ اور کیا اس کے بعد جو مین مقصد ہے کہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکے گا؟ دیکھیں لینا، پہلی چیز تو یہ ابھی تو ہے ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، لیکن بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا، اور یہ ریما عمر صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی تھی پچھلے ہفتے جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ٹی ایل پی کیونکہ ایک انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، تو ان کو اگر آپ پروسکرائب کر دیں گے انڈر ATA تو اس سے معاملہ جو ہے یعنی کہ اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. اور سیکشن 202 جو ہے الیکشنز ایکٹ کا، اس کے تحت جو یہ میٹر سپریم کورٹ کو ریفر کرنا پڑے گا. بھٹی صاحب تو کہہ رہے کہ شاید یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اور اس کے نہیں، آلسو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں بھی 17(2) ہے یہ شیک، جس کے مطابق اگر کسی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کرنا ہے یا اس کو پرسکرائب کرنا ہے تو پھر 15 دن کے اندر ریفرنس لے کے جانا ہوتا ہے سپریم کورٹ. ہاں جی، وہی میں نے کہا نا آرٹیکل 17 جو ہے آئین کا، جو ریما نے ٹویٹ میں بھی بتایا تھا. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر تو اس طریقے سے جائیں گے تو پھر آگے جو ہے سپریم کورٹ جس پہ فیصلہ کرتی ہے. خیر بات یہ ہے لینا، آئی ہوپ کہ یہ ایکچولی اسی طرح آئینی طریقے سے کریں، نہ کہ یہ کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، آپ نے جو PTI دور کا بھی حوالہ دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پروسکرائب کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں وہ لفٹ بھی ہو گیا تھا بین. لیکن خیر یہ پہلا قدم میں سمجھتی ہوں کہ چلے جی ضرور ہوگا، لیکن ہمیں جو چیز سمجھنی ہے یہاں پر، آپ نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ہو رہی کہ چاہیے کیا چاہیے کیا، لیکن جو ہمیں سمجھنا وہ یہ ہے کہ انتہا پسندی ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیپ روٹڈ ایشو ہے. یہ خالی اگر آپ ایک تنظیم یا ایک جماعت کے اوپر آپ پابندی لگا دیتے ہیں یا کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ اس سے ختم نہیں ہوگا.
ایک تو یہ ہے کہ کریک ڈاؤن آپ کو اکراس دا بورڈ کرنا ہوگا، لیکن دوسری چیز ہے آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں علینا، آپ اپنا ڈسکورس دیکھیں ارد گرد لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے ڈسکورس میں کتنا ڈیپ روٹڈ ہے جو انتہا پسندی ہے، یعنی کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو آگے سے لوگ آپ کو اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو چیز کرنی ہے حکومت کو وہ ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروسیس شروع کرنا ہے، اور اس کو شروع کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہوں، پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر ہو، لیکن ہمارے اسکول کالجز ان کا نصاب بھی تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اس ورلڈ ویو کو اگر آپ نے لاجکلی ہرانا ہے تو وہ بغیر ڈی ریڈیکلائزیشن کے نہیں ہو سکتا. اب آپ ٹی ایل پی کی اگزامپل لے لیں، ٹی ایل پی جو ہے پورا سال کیا کرتی تھی، یہ پروٹیسٹ تو چلے جی ایک سیزنل پروٹیسٹ ہوتی تھی نا، کہ ہم دیکھتے تھے کہ سال میں ایک دفعہ یا 2 سالوں بعد کر لیتے تھے، اور یہ پھر جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوتی تھی، لیکن وہ پورا سال کیا کرتے تھے، پورا سال وہ مذہبی اقلیتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، ہیٹ سپیچ وہ کرتے تھے. تو اگر آپ نیشنل ایکشن پلان اپنا دیکھیں اوریجنل، اس کے اندر جو 2 بہت اہم نقطے تھے جس کو ہر کوئی اوور لک کر دیتا ہے، ہم دہشت گردی کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکسٹریمزم یعنی کہ انتہا پسندی کے لیے جو چیز تھی، 2 چیزوں پہ کہا گیا تھا کہ ٹالریٹ نہیں ہوگی، ایک ہیٹ سپیچ ٹالریٹ نہیں ہوگی، ایک ریلیجس پرسیکیوشن ٹالریٹ نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ چیزیں بہت عام ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہے تو کریک ڈاؤن ہیٹ سپیچ اور یہ مذہبی جو اقلیتوں کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں، ریلیجس پرسیکیوشن کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہونا ہوگا، اور پھر آپ جو ہے اپنے اوور آل سوسائٹی میں، معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی ہوگی. شہزاد، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو مذہبی انتہا پسندی یقیناً وہ اپنی نوعیت کی وجہ سے بڑی حساس ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا، اسے شروع کرنا زیادہ اہم. بٹ سیاسی انتہا پسندی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیریسنس ہے جنرلی تمام زاویوں کو انتہا پسندی کے دیکھتے ہوئے، یا تمام مینیفیسٹیشنز اور ٹائپس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو ختم کرنا ہے، یا پھر کیونکہ ایک احتجاج ہوا یا ایک جماعت مسلسل اس طرح کی چیزیں کرتی آ رہی تھی جو ہمیں تھریٹ کر رہی تھی، اس لیے ہم نے ایک مخصوص ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا؟ جی علینا، حکومت تو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ اب جو ہے ایک مستقل مزاجی بھی ہے اور ایک آخری فیصلہ ہو بھی چکا ہے کہ اب کوئی بھی ایسا گروہ یا جماعت جو کہ پرتشدد واقعات میں ملوث ہوگی، نفرت پھیلائے گی، اس کو اجازت نہیں ہوگی آپریٹ کرنے کی. بٹ آئی گیس ہم پاکستان کی تاریخ سے خوب جو ہے واقف ہیں. ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس جواب کے لیے، اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ پالیسی ہماری شارٹ ٹرم کے بعد میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں کیا ہوتی ہے. میں صرف ایک ذرا قانونی پہلو پہ پہلے ذرا بات کر لوں، اور پھر میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کی جائے. جو آرٹیکل 17(2) ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ اینی پارٹی دیٹ از آپریٹنگ ان اے مینر وچ از پریجوڈیشل یعنی کہ ڈیمیجنگ ٹو دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، the federal government of Pakistan shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court which shall be the final authority. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ کیس ایگزیکٹلی کیا بنایا ہے. بہت ساری باتیں ہم نے جو یہاں پہ کی ہیں پہلے، ان میں سے کیا کیا باتیں یا جواز دیا گیا ہے اس پارٹی پہ پابندی لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے 2021 میں جب پابندی لگائی تھی ان کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ریفر نہیں کیا گیا تھا، اور 6 مہینے بعد ہم نے دیکھا نیگوسیشنز ہو گئی تھی، اور نیگوسیشن کے بعد دوبارہ ٹی ایل پی کو بحال کر دیا تھا، ان بین کر دیا تھا. اور اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ہمارے شوز پر آتے تھے، دوسرے وفاقی وزراء آتے تھے، اور وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ اب ایک پالیسی بن چکی ہے کہ اس قسم کی نفرت انگیز سیاست کی گنجائش نہیں ہوگی. اگر کوئی گروہ آ کے ایسی سیاست، ایسا احتجاج کرنا چاہتا ہے جس میں پولیس والوں کو اغوا کیا جائے، ان کو مارا جائے، تو وہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کاشسلی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اس حکومت کی، اس ریاست کی اب کیا پالیسی ہے، اور کیا وہ اس اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہتے ہیں یا نہیں رہتے. کیونکہ جتنی باتیں ہوئی obviously جس میں کہا گیا نفرت انگیز سیاست، پرتشدد سیاست، بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں کو مارنا یا اس پہ اشتعال دلانا، موب جسٹس کے واقعات، مطلب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پارٹی سے ایسوسیٹڈ رہی ہیں. قربانی کے گوشت کے حوالے سے انہوں نے بڑا پروپیگیٹ کیا، اور اس پہ دیکھا ہم نے لوگوں کی جان پہ بنائی ہے. تو ایک تو سوال یہ ہوتا ہے جو حکومت وقت سے ہونا چاہیے، اور اس حکومت سے نہیں، ہر حکومت سے، کہ جب یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کیا اس پہ ایک پرٹیکولر کیس بنایا جاتا ہے، اس کیس کو فالو اپ کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، یا حکومتیں انتظار کرتی ہیں کہ نہیں جب ہماری حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا، پرتشدد مظاہرے ہوں گے، پولیس والے مارے جائیں گے، دوسری طرف سے مظاہرین مارے جائیں گے، اس کے بعد وہ حرکت میں آئیں گے اور پھر باتیں ہوں گی کہ اب کیا کرنا ہے جماعت کا.
ہونا یہ چاہیے, اگر آپ جو سوال بھی آپ کا دیر پا عمل لانے کے لیے یا یہ نفرت انگیزی یا انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے طریقہ ایک ہی ہے, آئین اور قانون کے مطابق فوری طور پہ فیصلے کیے جائیں, چاہے وہ یہ جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو, اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ایک پرابلم اور بھی ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ہم یہ برطانیہ امریکہ میں دیکھیں وہ کیا ہو گیا تھا, کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑے. ہمیں یہ بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی ان جماعتوں کی یا ان گروہوں کی بھی جو کہ ان کو پروان چڑھاتے ہیں اور مواقع دیتے ہیں. یہاں پہ بات کیا ہوتی ہے, زبان زد عام کیا ہے, ابھی کیا ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہے, ٹی ایل پی والے خود تو نہیں نکلتے, ان کو تو نکالا جاتا ہے, اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. شاہد خان عباسی صاحب نے اس وقت کے جو ہے فیض حمید صاحب کو کہا کہ آپ معاملات کو حل کریں. تو یہ جو تاثر ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں حقیقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ بند کرنا پڑے گا ریاست کو کہ آپ کوئی بھی, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو چاہے مذہبی سیاسی جماعت ہو, کہ آپ ان جماعتوں کو مینوفیکچر کریں گے, ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے, اور پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں اب یہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو چلو اس کو اب ڈسمینٹل کرتے ہیں, یا ان سے ہمارا اختلاف ہو گیا تو اس کو ڈسمینٹل کرتے ہیں. میرے خیال سے اس کلچر کو بند کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ ٹی ایل پی والوں کو جو ان کے جرائم ہیں آپ ان کو بالکل مورد الزام ٹھہرائیں گے اس پر, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ جو دوسرے الزامات لگتے ہیں کہ کس نے بنایا, کس نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, کب کب کیا, کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس کے لیے؟ بالکل نہیں ہوگی. اور اسی لیے جب تک یہ, مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ایک پوری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. شاید ٹی ایل پی کے لیے آج آپ کر دیں گے, لیکن مستقبل میں پھر آپ کھول لیں گے کسی اور سیاسی جماعت کو یا مذہبی سیاسی جماعت کو بنانے کے لیے. یہ دروازے بند ہونے چاہیے, اور اس میں میرے خیال سے آئین و قانون کے ساتھ ساتھ آپ کی ول اور آپ کو انٹینٹ کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے اب. تو یہ میرے خیال سے اگر ہم کر ڈالیں تو پھر ایک مستقل حل آپ کو نظر آتا ہے جس میں ہم شاید جو سیاسی نفرت انگیزی ہے یا جو پرتشدد سیاست کی جو نفرت کی سیاست ہے اس میں ہم شاید کمی لا سکیں. میں اسی لیے بار بار سب سے اس انٹینٹ اور اس تاثر سے متعلق پوچھ رہی ہوں. میں صاحب آپ سے بھی یہی پوچھوں گی کہ اس وقت آپ کو جنرل ویو کیا لگ رہی ہے, آپ کو موڈ کیا لگ رہا ہے اس وقت ریاست کا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از اٹ, اب یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے اور آئندہ اب ہم دیکھیں گے کہ انتہا پسندی کے بارے میں جنرلی چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو ڈی اسکلیشن ہوگی؟ دیکھیے پتہ نہیں, کہہ نہیں سکتے. جو ہمارا تجربہ ہے وہ تو بہت اچھا نہیں رہا. آج بھی بہت سی ایسی جماعتیں ہیں, انتہا پسند جماعتیں ہیں جو پابندی لگنے کے بعد نئی شکل میں سامنے آ گئی ہیں, ایون ایز اے پولیٹیکل پارٹی سامنے آ گئی ہیں. وہ انتخابات میں بھی, اور جتنی تیزی سے ہماری یہاں ماشاءاللہ الیکشن کمیشن میں پارٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں بغیر کوئی رپورٹ لیے بغیر, وہ حیران کن ہے. یہ جو پہلی چیز تو یہ کہ ہماری انتہا پسندی میں جو وائلنس کا عنصر آیا ہے اور جو عام کانفلکٹس ہمیں نظر آتے ہیں, ہم نے سال اتنے سال آپریشنز کیے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کیا. ہتھیاروں کی فیکٹریز آج بھی لگی ہوئی ہیں. 12 سال سے 20-25 سال سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی جہاں سے اسلحہ بنتا ہے, اگر آپ نے اسلحہ کی ریل پھیل روکنی ہے تو اسے روکیں آپ. وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ جی اسلحہ اسمگل ہو کے آتا ہے, کراچی آتا ہے, دوسری جگہوں پہ آتا ہے, استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو جماعتیں ہیں, جو بعض فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں, ان کے پاس وہ کیسے مسلح ہو جاتی ہیں, ان کے پاس کیسے اسلحہ آ جاتا ہے. اور یہ تک کہا گیا کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے زیادہ جو ہے وہ ماڈرن ایک اسلحہ ان کے پاس موجود ہے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو چیز یہ کہ کیا وہ کریک ڈاؤن آج تک نظر نہیں آیا. ڈی ویپنائزیشن کی ہمیشہ سلوگن دیا جاتا ہے, کبھی بھی ڈی ویپنائزیشن کے خلاف کوئی ایک مؤثر تحریک یا مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے. یہی ہے. ایک ہے مذہبی سیاسی جماعتیں جو ایک انتخابی پروسیس سے چل کے وہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر ان کے اپنے نقطہ نظر سے وہ نظام آئے. ایک ہے اس مذہبی جماعتوں میں انتہا پسندی کا عنصر, اور وہ اس انتہا پسندی کے عنصر سے کے اثرات ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. اب اس میں ایک وائلنٹ فیکٹر بھی آ گیا ہے کہ جی آپ نے یہ بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. آپ نے اس کو روکنے کے لیے جب یہ پہلی مرتبہ ان کا ٹیسٹ پہلی مرتبہ کب ہوا تھا ٹی ایل پی کا؟ یہ ہوا تھا 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تھے. 2013 کے الیکشنز کی کیلکولیشن ذرا کریں. 2013 کے الیکشنز میں کس کا ووٹ کٹا تھا؟ سر ویسے یہ تو 2015 میں نہیں بنی تھی ٹی ایل پی. نہیں. اچھا.
اس میں آپ اس کے فیکٹرز الیکشن تھے 2016 کے جس میں کلثوم نواز صاحبہ جو ہے بائی الیکشن لڑی تھی، اس وقت یہ ٹی ایل پی کا پہلا الیکشن پہلے اس میں جو ووٹ شہزاد جو ووٹ پڑا تھا جب اس میں یہ ایز اے غالباً تھرڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھر کر آئی تھی، 2018 کا الیکشن، اس کا وہ فیکٹر آپ اٹھائیں، 2018 کے الیکشن کا فیکٹر اٹھائیں. یہاں یہ کہا گیا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ انہوں نے کاٹا. پنجاب میں یہ کہا گیا کہ جی نون لیگ کا، کیونکہ جو بریلوی مسلک کے جو تھے وہ لوگ نون لیگ کو نارملی سپورٹ کرتے تھے، وہ ووٹ کٹا، ان کا ووٹ کٹا. تو یہ سارے فیکٹرز پولیٹیکل فیکٹرز سامنے لائے گئے اس میں، اور اس وقت تک ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں. پھر بعد میں اب چیز یہ ہے کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ جب کوئی ایک چیز آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی کیا رہتی ہیں، یہ چیز تو سامنے آئی ہے نا کہ اس کے اندر کیا ٹرینڈ ہے. فرض کریں جماعت الدعویٰ ہے، جماعت الدعویٰ پر پابندی لگی تو آج جماعت الدعویٰ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ وہ ریپلیس ہو گئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی کرایا. تو چیز یہ ہے کہ ریاست 2001 میں آپ نے فرقہ وارانہ تنظیموں پر پابندی لگائی، جنوری 2002 میں آپ نے جہادی تنظیموں پر پابندی لگائی. بہت سی پابندیاں ہمیں افیکٹو نظر آتی ہیں، بہت سی پابندیاں افیکٹو نہیں نظر آتی. چیز یہ ہے کہ یہی ابھی دیکھنا ہے. ابھی تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے، اب فیڈرل گورنمنٹ، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ لاڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا، ایک ہوتا ہے پابندی لگانا، مکمل طور پہ پابندی لگانا. تو یہ جو مکمل طور پہ پابندی کا جو ایک پروسیس ہے سپریم کورٹ کا، وہ پروسیس کیا ہوتا ہے، پھر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ آرگنائزیشن ایک اور آرگنائزیشن کی شکل میں سامنے نہیں آ جائے گی، جو کہ ہمارا ریکارڈ رہا ہے. میں اسی لیے آپ لوگوں سے نا بار بار یہی پوچھ رہی ہوں کہ انٹینٹ اس میں بڑا میٹر کرتا ہے نا، ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ موڈ کیا لگ رہا ہے آپ کو ریاست کا، کیونکہ اب اگین وہی فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ تھی وہ ایک آئی اوپنر، اس میں ایسے سوالات تھے جو آئی تھنک اگر ہم اس کا جائزہ بھی لیں اور اس کے اوپر سوچیں بھی بہت ساری چیزیں ہماری آنسر کر دے گی. بٹ اس میں سب سے بڑی یہی چیز کہ کیا اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں، خاص کر مذہبی انتہا پسندی کے عناصر، ان کو ایز اے ٹول جب استعمال کیا جاتا ہے پالیٹکس میں خاص طور پر، کیا یہ سوچ لیا گیا ہے اب کہ ایسا آگے نہیں ہوگا؟ تھوڑی سی ہم نے بریک کی اجازت دیجیے گا مہر صاحب، بریک لینی ہے جلدی سے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. وفاقی کابینہ نے پاکستان میں جو تحریک لبیک جماعت ہے اس کے اوپر پابندی کی سفارش منظور کر لی ہے، لیکن آگے مرحلہ اور بھی ہے. یہ جو اقدام ہے اس سے کیا انتہا پسندی کے خلاف مؤثر کوئی کارروائی کا عنصر ملتا ہے؟ کیا یہ ہم سمجھیں کہ اب انتہا پسندی کی خاتمے کی جانب یا اس کے سدباب کی جانب یہ ایک ٹھوس قدم ہے؟ اسی کے اوپر ہمارا تجزیہ تبصرہ جاری ہے. بریک سے پہلے محمل کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی ارینا، میں نے کہا کہ دیکھیے جو ہم بات کریں کہ کیا اسٹیٹ کتنی سیریس ہے، کتنا اس کو آگے لے کے چلے گی. دیکھیے میں آپ کو 3 ایگزامپلس دیتی ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کو جو ہے یعنی کہ کرنے کے لیے بالکل ایک ول پاور چاہیے اور یہ ریاست ہی کو کرنا ہوگا. آپ پہلی ایگزامپل دیکھیں، آپ نے بھی فیض آباد دھرنے کی آپ ججمنٹ کی بات کری تھی، فیض آباد دھرنے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت احسن اقبال صاحب، ان کو گولی لگتی ہے مذہبی منافرت اور یہ اس طرح کے منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے. اچھا، سابق آرمی چیف کو آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں، ان کے مذہبی عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ افواہیں پھیلائی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تھرو آؤٹ اپنے ٹینیور وہ اپنے یعنی کہ مسلمان ہونے کو ہی بار بار جو ہے وہ اس کے اوپر کبھی کوئی چیز کہتے تھے، بار بار اس کی گواہیاں وہ دلواتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز اگر آپ دیکھیں کہ ایک کیس ہوا تھا سابق چیف جسٹس صاحب کے دور میں، جس کے اندر ایک مذہبی اقلیت کے متعلق وہ کیس تھا اور اس کی جو ہے وہ بیل کے اوپر تھا. اس کے بعد کس قسم کا ان کے اوپر پریشر آیا اور پھر کس طریقے سے ان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی ہائیسٹ فارم آف سیکیورٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو ہے آگے پیچھے ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ایک خوف یہ مذہبی انتہا پسندی کا ہے، یہ کتنا خطرناک، کتنا خوفناک ہے. تو آپ بتائیں کہ جو عام انسان ہے، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمارے تو ڈسکورس میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے، مذہبی انتہا پسندی. آپ ارد گرد جب بات کرتے ہیں آپ 2 بار دیکھتے ہیں کہ کون بیٹھا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں لے لی جائے گی یا اس طرح کی چیزیں. تو آپ اس کو ختم کرنا ہے ریاست نے. ریاست کا اس وقت مقابلہ جو ہے نا وہ خالی یہ میں نے کہا جس طرح ایک جماعت سے نہیں ہے، ایک تنظیم سے، ایک گروہ سے نہیں ہے، یہ اس پورے کی پوری سوچ سے ہے
تو اس کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس کرنا ہوگا، اور کیونکہ اتنی دہائیاں لگائی ہیں اس کو پروان چڑھانے میں، تو اس کو اب ختم کرنے میں بھی وقت لگے گا، اور اس کے لیے ریاست کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ورنہ کچھ چارہ نہیں۔ جب ہم اسلامی اسٹیٹ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور پھر جب ہم بڑی ریجڈلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان ویلیوز کا پرچار بھی کیا جاتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیلنس قائم کرنا کہیں نہ کہیں آف بیلنس ہو جاتا ہے، یا ممکن بھی ہے؟ شہزاد، آپ اپنی بات بھی ایڈ کر دیجئے گا، اس سوال کا بھی اگر جواب دینا چاہیں تو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنی ہم نے یہاں پہ ان کی ان لافل ایکٹیویٹیز گرائی، اس پہ تو بالکل جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ایک اور چیز جس پہ میری کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے سامنے وہ ریفرنس نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو بین کیا گیا ہے، اور معاملہ پھر آگے سپریم کورٹ پہ جائے گا تو وہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کیا بین کسی جماعت کو بین کرنے کے ایمبٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا نا کہ پری جوڈیشل اگر کوئی جماعت آپریٹ کر رہی ہو which is پری جوڈیشل یا ڈیمیجنگ ٹو سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، تو اس کے حوالے سے تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو کیا جو بھی ان کی انلیگل اور انلافل ایکٹیویٹیز ہیں کیا وہ سیمبٹ میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا بھی تعلق آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ بھی آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جو جملہ آپ نے کہا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج آپ ایک جماعت کو بین کریں گے، آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ کیونکہ ہمارے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں، یا واقعی ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنا ہے اس ملک سے۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جماعت کو ایگزامپل بنا کے پھر یہ بعد میں کنٹینیوٹی میں آپ دیکھیں کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے آئین میں بھی ایک یہ کوشچن رکھا گیا ہے کہ جو آخری فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اور سپریم کورٹ اس پہ انڈورسمنٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، جو ANP تھی پہلے، اس کو جو ہے آپ نے نیشنل پارٹی کو بین کیا، ابھی بیچ میں تحریک انصاف کو بین کرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو پارٹیز کو تو پہلے بھی بین کرنے کی باتیں یا بین ہوئی ہیں، اس سے فرق کتنا ہوگا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا، اس بنیاد پہ پارٹیز کو بین نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی ہمارے خلاف ہے یا وہ پارٹی جو ہے وہ کوئی مضبوط پارٹی ہے اور وہ بار بار احتجاج کر رہی ہے۔ جو بھی اس کے جو بین کے زمرے میں آتا ہے جو جرائم، وہ فیصلہ کرنا ہے آئین و قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی، کریکس یہی ہے پوری گفتگو کا کہ یہ ایک اہم قدم ضرور ہے، لیکن اس کے آگے بہت سارے مرحلے ہیں۔ اگر انتہا پسندی ختم کرنے کی واقعی میں ریاست نے ٹھان لی ہے تو اس کے لیے پھر منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے اس سلسلے میں بڑی ڈیٹیل تجاویز سنی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر، اس کے بعد پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر ہمیں سوالات بھیجے ہیں کامنٹ سیکشن کے اندر، اس کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، تجزیہ کاروں سے اس کے جواب جانتے ہیں۔ بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ بھٹی صاحب، پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف نے 9 مئی کے مقدمات میں نااہل رہنماؤں کی نشستوں پر ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان واپس لے لیا ہے، اور اب ان نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، عمر ایوب اور ان کی اہلیہ کا انتخاب کیا گیا ہے جی مختلف نشستوں پر۔ آپ سے اندر کی خبر پوچھی جا رہی ہے بھٹی صاحب، یہ تبدیلی کیوں ہے موقف میں، کیوں فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن لڑنے کا؟ خان صاحب کی انسٹرکشنز بھی تھی نہیں لڑنا، اس کے باوجود اندر اور باہر کی خبر میڈم شیخ یہ ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ اس الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ کیونکہ وہ ان کیسوں کو نہیں مانتے تھے اور نہیں مانتے، اور اس میں نائل ہونے جو نائلی ہوئی یا نائلیاں ہوئیں ان کو نہیں مانتے، اور اس سے پہلے وہ بار بار ساروں کو کہتے تھے کہ جب ہمیں 8 فروری 2024 کو نہیں جیتنے دیا گیا تو اب کوئی کیوں جیتنے دے گا۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے، اس کا فیصلہ تھا، اور زیادہ تر لوگوں کا فیصلہ تھا، 90% لوگوں کا، کہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے جیتنے نہ دیا جائے لیکن ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اور ان نشستوں پر ان کے خاندان والوں کو یا دیگر لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے، اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے معاملہ دوبارہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں لڑنا چاہیے اور کور کمیٹی نے کہا لڑنا چاہیے، انہوں نے دوبارہ پھر بھیج دیا سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے پاس، تو انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہمیں لڑنا چاہیے الیکشن۔ اور ابھی تک یہ جو طے نہیں ہوا کہ کتنی سیٹوں پر الیکشن لڑنا ہے اور کن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ لڑنا ہے یا اکیلے لڑنا ہے، لیکن بہرحال سیاسی کمیٹی جو کور کمیٹی جنہیں عمران خان نے کہا تھا کہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے صرف لاہور کی ایک سیٹ جو میاں اظہر صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے،
ان کی سیٹ پر عمران خان نے کہا تھا کہ ہاں اگر وہاں کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ لڑ لے، لیکن باقی سیٹوں پر نہیں. لیکن اب سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لڑیں گے الیکشن. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. مہر صاحب سے کرتے ہیں اگلا سوال. مہر صاحب، پوچھا جا رہا ہے M5 پر اغوا کی بڑھتی وارداتوں کے بعد پولیس نے مسافر گاڑیوں کو قافلے کی شکل میں سفر کرنے کی ہدایت کی ہے. شام 6 بجے سے رات گئے تک ہر گھنٹے بعد گاڑیاں پولیس کی حفاظتی قافلے کے ساتھ سفر کریں گی. جرائم کو قابو کرنے میں سندھ حکومت ناکام کیوں ہے، اور یہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے سر، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں یہ پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. بہت سی سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی چیزیں امپروو ہوئی ہیں. ٹیررزم کے واقعات جو ماضی میں ہوا کرتے تھے اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. لیکن جو چیزیں نہیں ہو پائیں وہ اسلحہ کی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ڈی ویپنائزیشن نہیں کر سکے، اور شہر میں لاکھوں کی تعداد میں اسلحہ موجود ہے. یہ سارے اٹیکس جو ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، یہ قافلوں کی شکل میں پہلے بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں. ہم نے رورل سندھ میں بہت دیکھا ہے قافلوں کی شکل میں لے جانا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. تو اب دیکھیں، اگر یہ ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، اس تجربے میں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہے. جب تک آپ ٹیررزم کے حوالے سے، ڈی ویپنائزیشن کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں بنے گی، اس پالیسی پہ عمل نہیں ہوگا، یہ چیزیں جو ہے امپروو نہیں ہو پائیں گی. تو لیٹ سی کہ یہ ہے. لیکن جنرلی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو دہشت گردی کے حوالے سے سندھ میں اگر ہم 90s اور ایون 2013 تک بھی ہم دیکھیں سچویشن بہت خراب تھی. اس کے مقابلے میں چیزیں امپروو ہوئی ہیں. لیکن حیرانگی ہے کہ نہ ہم سیف سٹی پروجیکٹ اب تک بنا پائے ہیں، جبکہ باقی پروونسز میں بن گئے ہیں، اور نہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں کر پائے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے نیا فیصلہ کیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ 1-2 مہینے میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اگر نتائج بہتر نکلے تو اچھی بات ہے، لیکن امکان اس چیز کا ہے کہ اگین اس سے اوور آل سچویشن جو ہے اس میں امپروومنٹ نہیں آ پائے گی جب تک ٹھوس اقدامات نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہر زواج صاحب. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے باقی سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. کل آسما شیرازی صاحبہ کے شو میں بات کرتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ بات کی وفاقی وزیر ہیں طارق فضل چودھری صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف درخواست کی دائر کرے کہ ان کے بانی کو جیل کی بجائے بنی گالا شفٹ کیا جائے، اور تو اس کو سب جیل قرار دے سکتی ہے حکومت پاکستان. اب اس کے مختلف طرح سے تجزیے کیے جا رہے ہیں. کچھ اس کو پیشکش کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر صاحب نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی آفر ہوتی ہے یا حکومت سنجیدہ ہے تو پارٹی میں اس کے اوپر مشاورت ہو سکتی ہے. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کے اوپر غور کرنا چاہیے یا باقاعدہ درخواست دینی چاہیے جیسے کہ بات ہو رہی ہے؟ محمد آپ بتائیں، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ لگ رہی ہے کہ یہ ایک ٹاک شو کے اندر جو ہے محض ایک دعویٰ تھا، ایک سیاسی بیان ہی نظر آ رہا تھا. کیونکہ ویسے تو ہمیں معلوم ہے بہت اچھی طرح سے کہ ہائیبرڈ نظام کے اندر وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی آفر خود سے کرا سکے انلیس اینڈ انٹل کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو گرین سگنل ملے. اور فی الحال تو یہ نظر آتا ہے کوائٹ کلیئرلی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اور خاص طور پر خان صاحب کے جو تعلقات ہیں ان کے درمیان کوئی معاملات طے پاتے نظر نہیں آ رہے. تو اس لیے یہ بات ایسے ہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ویسے ہی چلتے چلتے ایک ٹاک شو کے اندر کر دی. اچھا، اس کے اوپر ویسے اگر اوور آل اگر ہم بات کریں اس سینس میں کہ کیا فائدہ ہوگا، کیا اگر کبھی یہ سیریسلی ٹیبل پر آئی بھی اس طرح کی جو آفر، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ تبھی آئے گی کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے جائے. اور سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے جس طرح یہ ان کو دی جائے گی آفر اور کہہ لیں کہ ان کی کنوینئنس کے لیے. لیکن اس کے اندر بھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو فی الحال کسی بھی اس طرح کی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایجیٹیشن ہو اور ایک کنفرنٹیشن ہو. تو یعنی کہ یہ سیاسی ٹیمپریچر اگر نیچے لانے والی بات ہوگی تو ان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی سگنل نہیں آیا کہ وہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے لانا چاہ رہے ہیں. تو دوسری طرف ایک یہ بھی رکاوٹ ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس کو کوئی اتنا ابھی یہ کوئی سیریس آفر اس کو سمجھا نہیں جا رہا، نہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ حکومتی ذرائع کی طرف سے.
اچھا ہم بار بار آفر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بٹ شہزاد ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد سے بھی ذرا وین کراتے ہیں, شہزاد کو بھی لے لیں. بٹ اگر ہم اس کو آفر سے ہٹ کر یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دے, یہ درخواست دینے کا لفظ جو استعمال کیا ہے یا ریکویسٹ کرے حکومت سے, شہزاد آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بڑی دلچسپ سیاسی چال اور کیفیت ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی درخواست دے وفاقی حکومت کو اور پھر آگے سے وہ کچھ رد عمل دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ایک اور سیاسی کارڈ آ جائے گا کھیلنے کو, یا ایک جواز مل جائے گا ان کو تنقید کرنے کو, یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ الٹی بھی پڑ سکتی ہے؟ واٹ شوڈ پی ٹی آئی ڈو؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے کہا نا کہ طارق فضل نے کل ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے, میرے خیال سے اس سے زیادہ دلچسپ جواب جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے دیا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ اگر ایسی کوئی درخواست آ بھی گئی نا کہ بنی گالہ شفٹ کر دیں عمران خان کو, تو آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ نے وہ فیکس کر دینی ہے راول پنڈی, جس پہ طارق فضل نے کہا ظاہر سی بات ہے اڈیالہ جیل راول پنڈی ہے تو وہیں پہ بھیجیں گے نا وہ فیکس. تو میرے خیال سے وہ جو زومانی جملہ تھا وہ کافی کچھ کہہ گیا. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کل یہ صرف ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ دیکھیں ملنے دیں عمران خان کو تو کیا فرق پڑے گا, تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے قیدی ہوتے ہیں, سب کی جو ہے وہاں پہ سب کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, تو آپ ریکویسٹ کریں بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں, وہاں جتنی ملاقاتیں کر رہی ہیں آپ بیٹھ کے. تو میرے خیال سے کوئی نہ حکومت کی طرف سے پیشکش ہے, اور خاص طور پہ طارق فضل صاحب, مطلب آپ یہ سوچ رہے ہیں ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو یا نہ ہو اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ یہ کہاں سے وہاں پہ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ نہیں آپ ہمیں ریکویسٹ کریں تو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیں گے؟ مطلب اڈیالہ جیل آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو آپ کے اختیار میں یہ بات کہاں سے آ جائے گی کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے؟ پی ٹی آئی اس کو جس طرح پلے اپ کر رہی ہے نا, میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پبلکلی آ کے اب یہ نوبت آ گئی ہے کہنے کی کہ عمران خان ریکویسٹ کریں تاکہ ہم بنی گالہ شفٹ کریں اور ہماری جان چھوٹے, مطلب کوئی نہ کچھ دو ہم سے مانگو, ریکویسٹ کرو تاکہ ہم آفر قبول کر لیں. کوئی ایسی بات نہیں. میرے خیال سے ایک ٹاک شو میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, اس پہ انہوں نے ایک سیاسی بیان دے دیا ہے. ہاں, کوئی اس میں حکومت کی نہ اس وقت کوئی ایفرٹ ہے ایسی کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے, نہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت کوئی ایسی ریکویسٹ کرنے کے موڈ میں ہوں گے کہ بنی گالہ شفٹ کیا جائے. پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پوزیشنز آلموسٹ سیم ہی ہیں, دونوں طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اگر نیگوشیٹ بھی کرنا ہے تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنا ہے. ویسے شہزاد اس بیان کے بعد بڑی انٹرسٹنگ کیفیت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر وہ درخواست دے دیتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ان کو بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات چھڑ جائے اور ہو سکتا ہے یہ بات زیر غور آنا شروع ہو جائے, اگر نہیں آئے گی تو پھر ویسے ہی کچھ ہو تو نہیں. تقریباً اب سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جب یہ 26 نومبر کا احتجاج نہیں ہوا تھا, میں نے اپنے پروگرام میں یہ خبر کی تھی کہ اس وقت یہ آفر آن دا ٹیبل تھی کہ آپ کو بنی گالہ موو کر سکتے ہیں ان دا فرسٹ انسٹنس, لیکن اس کے لیے بھی کچھ لوازمات ہوں گے, کچھ پری کنڈیشنز ہوں گی کہ جو سیاست ہے وہ اس قسم کی نہیں ہوگی کہ حکومت کو گرانا ہے. الیکشنز ارلی ہو سکتے ہیں لیکن یہ حکومت تقریباً 4-4.5 سال اپنی مکمل کرے گی, اس طرح کے بڑی ساری باتیں سامنے آئی تھی. تو میرے خیال سے اس وقت بھی اگر ایکسیپٹیبل نہیں تھی ہے اور پیش رفت آگے نہیں بڑھ سکی, پیش رفت نہیں ہو سکی, تو میرے خیال سے ابھی بھی اس کے کوئی امکانات نہیں ہے. تو یہ بہت ہی مفروض ہے کہ وہ پی ٹی آئی مان جائے اور پھر شاید حکومت کو یہ کرنا پڑ جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس حکومت کے اسپیسیفکلی ہاتھ میں تو یہ ہے بھی نہیں, اور یہ ٹریپ ہی ہوگا اگر ہوگا کہ یہاں سے ریکویسٹ آ جائے بنی گالہ شفٹ کر دیں اور پھر حکومت جو ہے وہ دیکھیں لہراتی رہے گی کہ دیکھیں ریکویسٹ آ گئی ہے بنی گالہ شفٹ کرنے کی, عمران خان ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی اس ٹریپ میں تو گرے گی نہیں آنا چاہے گی. اوکے ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہے. اللہ حافظ.